बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माँ अपनी बेटी को समझा ले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मार रही है जैसे जान से ही मार देगी। नाजिया भाभी ऊंची आवाज से अम्मा को शिकायत लगा रही थी। मैं इन्हें जान से ही मार दूंगी, ये दोनों ही इस कदर बदतमीज और शरारती हो गए हैं कि कोई बात नहीं सुनते। अम्मा के जवाब देने से पहले ही मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा, शाम का वक्त हो रहा है और तुम दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया है। बच्चे ही हैं ना, उन्हें समझा दो। मेरी और नाजिया भाभी की लड़ाई शुरू होने से पहले ही अम्मा ने हमें समझाते हुए कहा, यही तो मैं भी कह रही हूँ, बच्चे हैं, इन्हें भला इस बात की क्या खबर कि हमारे इलाके में पानी की बहुत कमी है। अगर बच्चों ने शरारत में आकर थोड़ा पानी ज़ाया कर भी दिया तो क्या अब इनकी जान लेकर ही छोड़ेगी। नाजिया भाभी ने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लगाते हुए अम्मा की तरफ देखकर कहा, रानी तुम्हें तो मौका चाहिए घर में फसाद खड़ा करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे भतीजे हैं, इन्हें प्यार से भी समझा दिया करो। अम्मा ने मुझे गुस्से से डांटते हुए कहा, आप दोनों सास बहू तो खुद घर में आराम से बैठी रहती हो और मैं इतनी दूर से पानी भरकर लाती हूँ। कल से मैं बिल्कुल भी पानी भरकर नहीं लाऊंगी। जब आप दोनों खुद लेकर आओगे तब एहसास होगा कि यह पानी कितनी मुश्किल से घर तक पहुंचता है। अब उस चश्मे में पानी भी खत्म होने के करीब है। कल भी मेरी बारी 2 घंटे के बाद आई थी। अम्मा के डांटने पर मैंने इंतहाई गुस्से से कहा और पांव पटकते हुए कमरे में चली गई। गर्मी का मौसम शुरू होते ही हमारे यहाँ पानी की कमी शुरू हो जाती थी। घर में मौजूद नलकों से पानी तो खत्म हो जाता था, यहाँ तक कि आसपास के इलाकों में बहने वाले चश्मे भी खुश्क हो जाते थे। यही वजह थी कि उन दिनों गर्मी की वजह से पानी की कमी हो चुकी थी। मैं हर रोज सुबह और शाम के वक्त गांव की बाकी औरतों के साथ मिलकर चश्मे से पानी भरने के लिए जाया करती थी। सारा गांव ही उस वक्त पानी की कमी की वजह से मुश्किलात से दो चार था। मैं जानती थी कि छोटे बच्चों को गर्मी महसूस होती है तो वो नहाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे दोनों भतीजे बार बार पानी की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पानी का एक कतरा भी ज़ाया ना हो। शाम को जब अब्बा और भाई काम से घर वापस आते तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती, ताकि अच्छी तरह से हाथ मुंह धो लें। आजकल तो गांव के मर्द हजरात तो करीबी चश्मे से नहाने के लिए जाया करते थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। हम खातीन के लिए बहुत ज़्यादा पानी भर के लाना मुमकिन न था और गांव के सभी मर्द हजरात मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे ही घर से निकल जाया करते थे। जिस रोज़ अब्बा और भाई छुट्टी करते थे उस दिन बड़े बड़े ड्रम पानी के भर लेकर आते। तकरीबन हर घर के मर्द ही ऐसा करते थे। न जाने कब ये मौसम तब्दील होगा, बारिशें शुरू होंगी तो हम पर भी अल्लाह का करम हो जाएगा। अभी तो हम 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अपने दोनों सोए हुए भतीजों को प्यार करते हुए मैंने दिल ही दिल में सोचा, अब तुम्हें इन पर प्यार आ रहा है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर कुछ नहीं देखती, इन्हें मारना शुरू कर देती हो। भाभी ने मेरी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मैं कभी नहीं मारना चाहती हूँ, ये मेरे बहुत लाडले भतीजे हैं, लेकिन क्या करूं, जब तंग करते हैं तो मुझे गुस्सा आ ही जाता है। शर्मिंदा लहजे से मैंने जवाब दिया, तुम खुद ही सोचो, इतनी गर्मी हो रही है, इन बेचारों का दिल भी करता है कि ठंडे पानी से नहाएं, लेकिन तुम जानती हो कि नहाने के नाम पर चंद कतरे पानी उनके जिस्म पर बहा देती हूँ, जिससे कुछ देर उन्हें सुकून महसूस होता है, इसलिए तो ये पानी की तरफ भागते हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं, तुम खुद ही देखो कि किस कदर गर्मी पड़ रही है। भाभी ने बेबस लहजे से कहा, अब दुआ करें कि जल्द ही बारिशें शुरू हो जाए, फिर कुछ बेहतरी आ जाएगी। मैंने धीमे लहजे से कहा और कमरे से बाहर आ गई। आज तो शाम खत्म होने वाली थी, लेकिन पानी भरने की बारी ही ना आ रही थी। मुझे फिक्र हो रही थी कि अम्मा परेशान हो रही होंगी, लेकिन मैं पानी के बर्तन खाली लेकर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से बैठकर अपना इंतजार करती रही। तबीयत ठीक न थी, सर दर्द और बुखार महसूस हो रहा था, इसलिए पानी के खाली बर्तन भी मुझे बहुत वजनी महसूस हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं पानी के चश्मे तक पहुंची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खातीन अपनी अपनी बारी पर पानी भर रही थी। पानी उस चश्मे में बहुत खुश्क होने के करीब था, इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता बर्तन भरते जा रहे थे। फिर मेरी बारी आई तो मैं बिल्कुल अकेली थी। एक लड़की जो कि मेरी ही अहम उम्र थी, लेकिन उसका घर हमसे काफी फासले पर था। मैंने उससे रोक लिया क्योंकि मुझे अकेले डर लगता था। तुम जल्दी से पानी भर लो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं आधे रास्ते तक ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं नीचे वाले रास्ते से जाऊंगी। वो रास्ता कुछ लंबा तो है, लेकिन पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ता। समीरा ने मेरे करीब पत्थर पर बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम जिस रास्ते से जाना चाहती हो उसी पर चली जाना। यहाँ पर अकेले मुझे खौफ महसूस होता है, इसलिए तुम्हें रोक लिया। तेजी से पानी भरते हुए मैंने जवाब दिया। जब हम पानी के बर्तन उठाकर अपने अपने रास्तों पर चली तो अंधेरा हो रहा था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुझे इस कदर देर हो गई थी। अम्मा ने अब तक न जाने मेरे साथ आने वाली कितनी औरतों से पूछ लिया होगा।
میں نے فکر مندی سے سوچا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ابھی میں گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ مجھے گاؤں میں داخل ہونے والے راستے کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ میں دور سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے پہچان نہ پا رہی تھی۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ اس وقت کون گاؤں کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی مسافر ہو، میں نے خود سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ جب میں اس شخص کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ کوئی اجنبی شخص تھا۔ میں نے آج سے پہلے اسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اگر وہ ہمارے گاؤں کا ہوتا یا اس کا تعلق اس علاقے سے ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ اس نے بہت عجیب لباس پہنا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اس وقت پانی کہاں سے بھر کر لا رہی ہو؟ اس اجنبی نوجوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ پانی چشمے سے بھر کر لا رہی ہوں۔ مجھے اس اجنبی نوجوان سے ڈر محسوس ہو رہا تھا، اس لیے مختصر سا جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ چشمہ اب خشک ہونے لگا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی ندی بتاتا ہوں جس کا اس علاقے کے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ وہ ندی پانی سے بھری ہوئی ہے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ جب تم ندی کو دیکھو گی تو حیران زدہ رہ جاؤ گی۔ اجنبی نوجوان نے اونچی آواز سے کہا تو میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ ایسی کون سی ندی ہے جس کے بارے میں یہاں کے لوگ نہیں جانتے؟ اور تم جو کہ اجنبی ہو، آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، تمہیں اس کے بارے میں علم ہے؟ حیرت سے میں نے اس سے پوچھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تم نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ کل میں تمہیں وہ ندی دکھاؤں گا، تمہارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اجنبی نوجوان نے جواب دیا۔ میں تمہاری بات پر کیسے اعتبار کر لوں؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں، یہاں تک کہ مجھے تمہارا نام بھی نہیں پتا، اور تمہارے کہنے پر میں ندی کی تلاش میں چل پڑوں گی۔ اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے لاپرواہ انداز سے کہا، میری بات کو مذاق مت سمجھو، میں تم سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تم میرا نام نہیں جانتی تو میں تمہیں اپنا نام بتا دیتا ہوں۔ میرا نام رستم ہے۔ اس شخص نے جواب دیا۔ رستم، تمہارا تعلق کون سے علاقے سے ہے؟ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے یہ تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، صرف سنا ہے کہ پرانے زمانے کے بادشاہ اس طرح کے لباس پہنا کرتے تھے۔ اس کے شاہی قسم کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا، یہ ہمارے علاقے اور ہمارے قبیلے کا مخصوص لباس ہے، یہی لباس ہی ہماری پہچان ہے۔ رستم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میری اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، اب میں جا رہی ہوں۔ اسے کہتے ہوئے میں تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں بہت پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شکر ادا کیا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ پانی بھرنے گئی تھی؟ ہر روز جاتی ہوں۔ اماں کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، آج تم نے بہت دیر کر دی، تمہارے ابا اور بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹے ہیں، وہ دونوں بھی پریشان ہو رہے تھے، جبکہ میں نے احمد سے کہا تھا کہ وہ چشمے پر جانے والے راستے پر جا کر دیکھیں اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اماں نے فکر مندانہ لہجے سے جواب دیا۔ اب نیا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، کیونکہ اس چشمے سے بھی پانی ختم ہونے والا ہے۔ آج اسی وجہ سے بہت دیر ہوئی، کیونکہ پانی بھرنے میں بہت وقت لگ رہا تھا۔ میں نے دکھی لہجے سے جواب دیا، اللہ سب بہتر کر دے گا، تم فکر نہ کرو، جو ہمارے نصیب میں ہوگا ہمیں ضرور ملے گا۔ اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں تھک چکی تھی، اس لیے صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نازیہ بھائی بھابھی اور ابا کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی۔ نہال اور ندیم دونوں ہی میرے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے میرا دل بہلانے لگے۔ ان کی باتوں میں مصروف ہو کر مجھے رستم کا خیال ہی ذہن سے نکل گیا۔ مجھے پانی کی فکر تھی، اگر یہ چشمہ بھی خشک ہو گیا تو پھر ہم گاؤں کے لوگ کیا کریں گے؟ پانی کے ایک قطرے کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ ایک اور چشمہ بھی اس علاقے میں موجود ہے، لیکن یہاں سے بہت دور، اس میں پیدل چل کر جاتے ہوئے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، جب آس پاس کے تمام ندی نالے اور چشمے خشک ہو جاتے تھے تو پھر گاؤں کی عورتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس چشمے کی طرف جانا پڑتا تھا۔ منہ اندھیرے ہی گاؤں کی سب عورتیں پانی کے برتن اٹھائے گھر سے نکل پڑتی اور ایک لمبا فاصلہ طے کر کے پہاڑوں کے درمیان گھرے اس چشمے تک پہنچتی تھی۔ اونچے نیچے ناہموار راستوں پر پانی کے بھرے ہوئے برتن اٹھا کر چلنا بہت مشکل کام تھا، لیکن اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے یہ سب مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی۔ میں بہت تھک چکی تھی، لیکن بستر پر لیٹ کر بھی ادھر ادھر کروٹیں بدل رہی تھی اور نیند نہ آ رہی تھی، اور ایک ہی فکر ستا رہی تھی کہ پانی کے بغیر ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ میں نے سونے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ صبح سویرے اماں نے سب گھر والوں کو جگا دینا ہے۔ آج تو بہت گرمی تھی، ہوا بھی بند تھی، نیند کیسے آتی؟ گرمی میں نیند آنا ناممکن تھا، لیکن میں پھر بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی میں گہری نیند میں نہ گئی تھی جب اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری چارپائی کے قریب کوئی شخص کھڑا ہے۔
اور میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول لی اور اس کی طرف دیکھنے لگی جس طرف مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ یہ میرا وہم نہ تھا، کھلی آنکھوں سے بھی مجھے اپنی چارپائی کے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سارے خدشات نے جنم لے لیا۔ یہ کوئی چور ہو سکتا ہے جو چوری کی نیت سے ہمارے گھر میں داخل ہوا ہے۔ میں نے اونچی آواز سے بھائی کو پکارا، لیکن یہ کیا؟ میری آواز تو میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ میں کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی۔ میں خود کو ہمت دینے کی کوشش کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے۔ میں انہیں حرکت بھی نہ دے پا رہی تھی۔ میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا تو لمبے لمبے سانس لے کر کھوئی ہوئی قوت کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رانی بیٹی کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح تڑپ رہی ہو؟ اچانک ہی اماں کی آواز سنائی دی تو میرا کمزور اور لاغر جسم جیسے ہی اپنی مرضی سے حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی ایک دم سے ٹھیک ہو گیا اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی، اس لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اماں اپنی چارپائی سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ادھر ادھر خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ اماں نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں چور گھس آیا ہے۔ ابھی میں نے خود اسے یہاں کھڑی دیکھا۔ اشارہ کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے سر میں شدید درد ہے، کب سے جاگ رہی ہوں، سونے کی کوشش کرتی ہوں تو بھی نیند نہیں آ رہی۔ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا۔ میری بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اماں نے جواب دیا۔ اماں کے یقین نہ کرنے پر میں حیرت اور بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم تو بہت گہری نیند سو رہی تھی اور میرا خیال بالکل ٹھیک ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے اور خواب میں تم خود کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی ٹانگوں اور بازو زور زور سے ہلا رہی تھی۔ اماں نے ایک بار پھر میری حالت کو میرا خواب کہہ دیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر پورا یقین تھا کہ میں نے کسی شخص کو ہی اپنے قریب کھڑے دیکھا تھا۔ ہم دونوں کی باتوں کی آواز سے ابا کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آدھی رات کو کیوں شور کر رہی ہو؟ آرام سے سونے دو، ابھی صبح ہو جائے گی۔ نہ جانے اس وقت تم دونوں کو کون سی باتیں یاد آ گئی ہیں۔ کروٹ بدلتے ہوئے ابا نے غصے سے کہا تو اماں مجھے ہاتھ کے اشارے سے سونے کا کہتے ہوئے اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح سویرے ہی اماں نے جگا دیا تھا، کیونکہ آج ہم سب گاؤں کی عورتوں نے دور پہاڑ کے درمیان بنے ہوئے چشمے سے پانی بھرنے کے لیے جانا تھا۔ گاؤں کی سبھی عورتیں اور لڑکیاں سحر پھوٹتے ہی گھروں سے نکل پڑی۔ باتیں کرتے ہوئے ہم سب اس راستے پر چل رہی تھیں جو چشمے کی طرف جاتا ہے۔ میری صحت کل سے کچھ ٹھیک نہ تھی۔ تیز چلتے ہوئے میرا سانس پھولنے لگتا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور چلتی رہی۔ گاؤں کے باہر جانے والے راستے پر میں نے رستم کو کھڑے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنی صبح سویرے وہ نہ جانے یہاں کیوں کھڑا تھا؟ یہ بات بہت حیران کن تھی کہ کسی عورت نے اس اجنبی آدمی سے کچھ نہ پوچھا تھا۔ ہمارے علاقے کی عورتیں تو کسی اجنبی مرد یا عورت کو دیکھ کر چوکنا ہو جاتی تھی، لیکن رستم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ تم اتنی دور پانی بھرنے کے لیے کیوں جا رہی ہو؟ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی ندی ہے، اس کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی تم استعمال کر سکتی ہو۔ رستم نے میرے قریب آ کر جلدی سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ندی نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں اس علاقے میں موجود ندی کا علم ہے؟ تو باقی لوگ اس سے غافل ہوں گے۔ اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، ایک بار تم میرے ساتھ چل کر تو دیکھو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن یہ سچ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے رستم نے کہا، اتنا اونچا پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے صبح سے شام ہو جائے گی۔ گردن اٹھا کر پہاڑ کی اونچائی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، نہیں، ہم ایسے راستے سے جائیں گے جو بہت آسان ہے اور اس کی اونچائی بھی زیادہ نہیں۔ رستم نے جلدی سے جواب دیا۔ گاؤں کی عورتوں کو میں نے دیکھا تو وہ مجھ سے کافی فاصلے تک پہنچ گئی تھی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میری غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے یہ عورتیں نہ جانے کیا سمجھیں گی۔ انکار میں گردن ہلاتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ تم ان کے درمیان میں نہیں ہو۔ میری بات کا یقین کرو، میں جو کہتا ہوں اسے پورا کرتا ہوں۔ رستم نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر جلدی سے چلو، میں تمہاری وہ ندی دیکھ ہی لوں۔ رستم کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، آ جاؤ تم میرے ساتھ، ابھی تمہیں اس ندی تک لے جاتا ہوں۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اچانک ہی اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور وہ پیچھے مڑا۔ میں اپنے دھیان میں چل رہی تھی، اس بات کا احساس نہ ہوا کہ وہ رک چکا ہے۔ تیزی سے چلتے ہوئے رستم کے ساتھ ٹکرا گئی
اس سے پہلے کہ میں زمین پر گرتی یا میرے پانی کے برتن جنہیں میں نے ہاتھوں میں پکڑا تھا زمین پر گر جاتے، رستم نے مجھے آگے بڑھ کر تھام لیا اور پھر پلک جھپکتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے صاف شفاف ندی بہہ رہی تھی، ہر طرف ہریالی اور ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا چل رہی تھی۔ ایسا خوبصورت منظر تھا کہ چند لمحوں کے لیے میں اس منظر کی خوبصورتی میں کھو گئی، یہ بھی بھول گئی کہ پلک جھپکتے ہی یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارے گھر کے قریب ہی ندی بہتی ہے، لیکن تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں اس جگہ کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب رستم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا۔ کھوئے ہوئے لہجے میں نے جواب دیا، اب تم پانی بھر لو، جتنا پانی تم لے کر جانا چاہتی ہو یہاں سے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مسکراتے ہوئے رستم نے کہا، کیا اس علاقے کے لوگ جو صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں انہیں اس ندی کے بارے میں علم نہیں ہے؟ رستم کی طرف دیکھ کر میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ ندی ہمارے ہی علاقے میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت تو گرمی کی وجہ سے تمام ندی نالے خشک ہو چکے تھے، لیکن اس ندی کے گہرے خوبصورت صاف پانی کی طرف دیکھتے ہی تو ایسا بالکل نہ لگتا تھا کہ اس شدید موسم نے اس ندی کو کوئی اثر ڈالا تھا۔ تمہیں لوگوں سے کیا لینا دینا؟ میں نے تمہارے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے تاکہ تم خوش رہو، سنجیدہ لہجے سے رستم نے جواب دیا۔ میں نے جلدی سے پانی کے سارے برتن بھر لیے۔ اب تم مجھے بتاؤ کس راستے سے میں نے گھر واپس جانا ہے، کیونکہ مجھے تو بالکل بھی راستے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پانی کے برتن اٹھاتے ہوئے میں نے رستم سے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں جانے کی؟ اگر تم گاؤں کے سب عورتوں سے پہلے گھر پہنچ گئی تو نہ صرف تمہارے گھر والے بلکہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی تم سے پوچھیں گے کہ تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی۔ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے رستم نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کیا مجھے یہاں پر بیٹھ کے عورتوں کا انتظار کرنا پڑے گا؟ حیرت بھرے لہجے سے میں نے پوچھا۔ تمہیں کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر جا کر اپنی والدہ سے کہہ دینا کہ تم نے پرانے چشمے سے ہی پانی بھر لیا ہے، اس لیے گھر جلدی واپس آ گئی ہو۔ رستم نے مجھے مشورہ دیا، کیا تم مجھے جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر اسے جھوٹ ہی سمجھ لو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اس ندی کے بارے میں تمہیں کسی اور کو ہرگز نہیں بتانا، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ رستم نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، کیوں؟ میں اور لوگوں کو بھی بتاؤں گی، ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں قریب ہی سے پانی بھر لیتے ہیں۔ رستم کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ یہ ندی ایسی نہیں ہے جہاں پر سب لوگ پانی بھر سکیں، یہ اجازت صرف تمہارے لیے ہے۔ رستم نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کہا، کیا مطلب ندی ایسی نہیں ہے؟ ندی تو ندی ہوتی ہے، چاہے اس میں سے کوئی بھی پانی بھر لے۔ رستم کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے معصومیت سے کہا، مجھے تم پر حیرت ہو رہی ہے، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور تم مجھے ہی پریشان کر رہی ہو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے رستم نے افسوس بھرے لہجے سے کہا، میں نے تمہیں کیا پریشان کیا ہے؟ رستم کی بات سن کر حیرت سے میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اس ندی کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا؟ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے رستم نے کہا، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اس ندی کے بارے میں کسی کو کیوں نہ بتاؤں، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گاؤں کے سبھی لوگ اس ندی سے پانی بھریں۔ تم نہیں جانتے کہ ہم سب اس وقت پانی کی قلت کا شکار ہیں، ہمارے لیے پانی کتنا اہم ہے۔ میرے لہجے میں میرے گاؤں کے لوگوں کا دکھ بول رہا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس ندی کے بارے میں اگر گاؤں والوں کو پتہ چل جائے تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ اب میں تمہیں ایک اور بات بتانے لگا ہوں، اسے سن کر شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے رستم نے کہا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا نام رستم ہے اور میرا تعلق جنات سے ہے۔ سر جھکا کر رستم نے انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، کیا کہا تم نے؟ تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ رستم کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کیونکہ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا۔ ہاں، میں انسان نہیں بلکہ جنات ہوں۔ اس روز تمہیں شام کے وقت دیکھا تو تم بہت مشکل سے پانی بھر کر برتن اٹھا کر جا رہی تھی اور تمہیں بہت جلدی تھی گھر پہنچنے کی، کیونکہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے، اسی وجہ سے میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ رستم نے میری ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ مجھے ابھی تک رستم کی بات پر یقین نہ آیا تھا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے رستم نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ رستم نے مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ آنکھیں کھلتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ پلک جھپکتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں کچھ دیر پہلے ہم کھڑے تھے، نہ تو یہاں پر ندی تھی
اور نہ ہی بڑے بڑے پہاڑ۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو مجھے پتہ چلا کہ ہم تو اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، گاؤں کے داخلی راستے پر۔ رستم سینے پر بازو باندھے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میری حیرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رستم کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے میں نے پوچھا، اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں آدم زاد نہیں بلکہ جن زاد ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ مجھے رستم کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ اس وقت اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ خوفزدہ انداز سے میں چند قدم پیچھے ہٹی۔ تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ہی تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے رستم نے سنجیدگی سے کہا، ابھی مجھے اپنے گھر جانا چاہیے، بہت دیر ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ والی عورتیں اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکی ہوں۔ پانی کے برتن اٹھاتے ہوئے میں نے تیزی سے کہا۔ میں اس وقت رستم سے دور ہو جانا چاہتی تھی، ابھی تک وہ عورتیں گھر واپس نہیں آئی تھی۔ تم پریشان مت ہو اور مجھ سے بالکل بھی نہ ڈرو، میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی تمہیں جنات کی ندی پر لے کر گیا تھا۔ رستم نے پیار بھرے سنجیدہ انداز سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہارا بہت شکریہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ جا کر چشمے سے پانی بھر کر لا سکتی ہوں۔ تیزی سے رستم کو جواب دیتے ہوئے میں پانی کے برتن اٹھا کر اس کے قریب سے گزر کر آگے آ گئی۔ میں جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ رستم کوئی انسان نہیں بلکہ جن زاد ہے، مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تم مجھ سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ بلکہ تمہاری خاطر تو اپنے قبیلے سے بغاوت کر دی۔ تمہاری آسانی کے لیے تمہیں جنات کی ندی پر لے گیا ہوں اور تم ہو کے مجھ سے ڈر رہی ہو؟ میرا راستہ روک کر کھڑے ہوتے ہوئے رستم نے غصیلے لہجے سے کہا، میں نے انسان اور جنات کی دشمنی کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہیں، اس لیے مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے اپنے گھر جانے دو، میں بہت زیادہ ڈر رہی ہوں۔ مجھ میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ رستم کے چہرے کی طرف دیکھتی، اس لیے نگاہیں جھکا کر خوف زدہ لہجے سے کہا، میں تمہارا ندی کے کنارے انتظار کروں گا۔ تم اس جگہ پر پہنچ کر آنکھیں بند کر لینا اور دل میں مجھے پکارنا، میں خود ہی تمہیں اس ندی تک لے کر آیا کروں گا۔ تمہیں اس کا علم بھی نہ ہوگا کیونکہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ رستم نے تیزی سے کہا اور پھر پلک جھپکتے ہی میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے پانی کے برتن رکھے تو اماں جلدی سے میرے قریب آ گئی۔ آج تو بہت تھک گئی ہوگی، اب جلدی سے اندر آ جا، آرام کر، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ میرے نڈھال چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول رہا تھا۔ شکر تھا کہ اماں نے مجھ سے باقی عورتوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھا تھا۔ اگر اماں اس وقت مجھ سے کچھ بھی پوچھتی تو میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب نہ تھا، کیونکہ میرا ذہن تو ابھی تک رستم میں ہی الجھا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر لیٹ گئی اور خود کو برا بھلا کہنے لگی۔ ایک اجنبی شخص کے کہنے پر نہ جانے میں کتنی دور چلی گئی تھی، وہ ندی ہمارے علاقے میں کتنی دور ہوگی، مجھے تو اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ میں خود کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی کہ کسی اجنبی کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ تنہا چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ جنات کے بارے میں سنی ہوئی بہت سی باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی۔ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہ بتایا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اور ان کی صحت پہلے بھی کچھ بہتر نہ تھی۔ تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہوں، ہاتھ منہ دھو لو، تمہارے پاؤں مٹی سے اٹے ہوئے ہیں۔ اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے سے کہا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے، پانی زندگی کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے، لیکن اس پانی کے لیے ہمیں بہت زیادہ ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح پانی میسر آ ہی جاتا ہے، ورنہ تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ اماں نے بے بس لہجے سے کہا، بس بہت تھک گئی ہوں، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ اماں کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے جلدی سے بہانہ بنا دیا، ورنہ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اسی لیے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے۔ اماں نے فکر مندی سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے گئی تھی، اس لیے میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور ہاتھ منہ دھونے لگی۔ میرا کچھ بھی کھانے کو جی نہ چاہ رہا تھا، صرف اماں کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا ناشتہ کر لیا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ میں ابھی تک رستم کے بارے میں سوچ رہی تھی اور خوف زدہ ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ مجھے مار دے گا، کیونکہ میں نے جنات کے بارے میں ہی ایسا سنا تھا کہ وہ انسانوں کو تنگ کرتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
شام تک گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے مجھے اچھا خاصا بخار ہو گیا تھا۔ سب گھر والے میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ابا محلے کی کریانہ دکان سے میرے لیے بخار کی گولیاں لے آئے۔ اگلے روز نہ چاہتے ہوئے بھی پانی بھرنے کے لیے بھابھی کو جانا پڑا۔ وہ میری حالت دیکھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے باقی عورتوں کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے تو بخار کی وجہ سے کچھ ہوش نہ تھا۔ اماں بار بار مجھے پانی پلاتی اور کچھ کھلانے کی کوشش بھی کرتی تاکہ مجھے دوا کھلا سکیں۔ شام تک میری حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، لیکن بخار کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس ہوتی اور سر میں چکر بھی محسوس ہوتے تھے۔ سارا دن بخار میں بے ہوش پڑی رہی۔ شام کو بخار اتر گیا تھا، لیکن اب مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ اماں بہت دیر تک میرے پاس بیٹھی رہیں، میرا سر دباتی رہیں۔ میں نے زبردستی انہیں سونے کے لیے کہا۔ اماں تو سو گئی تھی، لیکن مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر میں تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سارا جسم تھکاوٹ کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ اچانک ہی میرے سامنے رستم نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے چیخیں مارنے لگتی، اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بس تمہاری بیماری کا جان کر بہت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے تمہیں دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ انتہائی دھیمے لہجے سے رستم نے میرے کان میں کہا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا دیتا، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہ تھا۔ چارپائی پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے رستم نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا، سب مجھ پر شک کریں گے۔ اماں کی چارپائی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے فکر مندی سے کہا، شکر ہے کہ ابا اور بھائی گہری نیند سو رہے تھے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ رستم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ جان کر کے وہ میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا، مجھے بھی کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ تم جلد صحتیاب ہو جاؤ اور ندی پر آؤ، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، لیکن تم نہ آئی تو مجبوراً مجھے تمہارے گھر آنا پڑا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ تم بیمار ہو۔ مسکراتے ہوئے رستم نے مجھے بتایا، تم دن کو بھی ہمارے گھر آئے تھے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا، رستم نے مختصر جواب دیا۔ اگر تم مجھ سے یوں ہی ڈرتی رہی تو پھر میں تمہیں اور زیادہ ڈراؤں گا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور تم ہو کہ مجھ سے ایسے ڈرتی ہو جیسے تمہیں زندہ کھا جاؤں گا، اس نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آج تک یہی سنا ہے کہ انسان اور جنات ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اور جنات کبھی کبھی انسانوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ رستم کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، لیکن میں ان جنات میں سے نہیں ہوں جو کسی کو نقصان پہنچاتے ہوں، اس لیے تمہیں میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ رستم نے پیار بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کچھ دیر کے بعد میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مجھے رستم کی محبت پر یقین آنے لگا تھا۔ اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تو اس وقت پہنچا چکا ہوتا، جب میں اس کے ساتھ اکیلی ندی پر موجود تھی۔ صبح تک میری حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن اماں نے مجھے پانی بھرنے کے لیے جانے سے منع کر دیا۔ بھابھی کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، وہ کبھی بھی گھر سے باہر پانی بھرنے کے لیے نہ گئی تھی۔ پہلی بار بھر کے لائیں تو بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار تھی، پانی کے بغیر گزارا ممکن نہ تھا، اس لیے انہیں آج پھر جانا پڑا۔ اگلی روز میری طبیعت بہت بہتر ہو چکی تھی، اس لیے میں نے بھابھی کو گھر پر آرام کرنے کے لیے کہا اور صبح سویرے ہی پانی کے لیے برتن اٹھا کر گھر سے نکل پڑی۔ عورتیں اپنے اپنے برتن پانی کے اٹھائے تیز تیز قدموں سے چل رہی تھیں، میں ان سے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اب مجھے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ مجھے رستم پر پورا اعتماد تھا۔ وہ اپنے جادو کے زور پر کوئی ایسا انتظام کر سکتا تھا جس سے گاؤں کی عورتوں کو میری غیر موجودگی کا علم ہی نہ ہوتا۔ میں مطمئن انداز سے اس جگہ پر آ کر رک گئی جس کا مجھے رستم نے کہا تھا۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک سے رستم میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے آنے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ جانے اچانک سے کیسے سامنے آ جاتے ہو۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا انتظار تھا، اس لیے اچانک سے تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ رستم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ چند لمحے میں ہی ہم ندی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ ندی کے آس پاس کا ماحول بہت دل فریب تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، اور ندی کا خوبصورت پانی دیکھ کر طبیعت کا بوجھل پن ختم ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس ندی کے کنارے بیٹھی رہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر کے ڈرامائی انداز سے کہا، مجھے بھی ندی کا یہ کنارہ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں اکثر یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ نرم نرم گھاس پر بیٹھتے ہوئے رستم نے جواب دیا۔ پانی کے برتن ایک سائڈ پر رکھ کر میں بھی رستم کے سامنے بیٹھ گئی۔
یہ جگہ بہت پرسکون ہے اور ندی کا پانی تو بہت خاموش اور میٹھا ہے۔ ندی کے گہرے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں بھی اس ندی کا پانی میٹھا محسوس ہوا؟ ہم سب بھی اس ندی کے پانی کو بہت شوق سے پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ رستم نے مجھ سے پوچھا، میں تو ابھی تک ندی کے حسن میں کھوئی ہوئی تھی، کیا تم مجھے اس ندی کی سیر کروا سکتے ہو؟ رستم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، کیوں نہیں، جب تم چاہو اس ندی کی سیر کر سکتی ہو۔ رستم نے جلدی سے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی اس ندی کی سیر کرنا چاہتی ہوں، پرجوش لہجے سے میں نے کہا۔ رستم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ندی کے کنارے پر ایک خوبصورت کشتی آ گئی، جسے دیکھ کر میں تو خوشی سے چہکنے لگی تھی۔ مجھے خوش دیکھ کر رستم بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ میری تو دیرینہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی خود بخود پانی پر تیرنے لگی۔ یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں تو خوشی سے پانی کو ہاتھوں سے ادھر ادھر اچھالنے لگی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میں کبھی کشتی میں بیٹھ کر ایسے ندی کی سیر کروں گی، کیونکہ جس علاقے سے میرا تعلق تھا وہاں پر ہمیشہ ہی پانی کی قلت رہتی تھی۔ یہاں دیر تک ہماری کشتی ندی میں ادھر ادھر ڈولتی رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم تھک جاؤ گی، اب بس کرو، اور پھر کبھی دوبارہ اس کشتی میں بیٹھ کر اس ندی کی سیر کروا دوں گا، رستم نے فکر مندانہ لہجے سے کہا۔ تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کشتی کنارے پر پہنچی تو ہم کشتی سے باہر نکل آئے اور پھر وہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب مجھے یہ سب کچھ حیرت انگیز نہ لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رستم ایک جن ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے برتنوں میں پانی بھرا۔ رستم نے مجھے پانی بھرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ مجھے پانی میں ہاتھ چلانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی محسوس ہوتا تو ساری تکلیفیں بھول جاتی۔ شاید میں نے کبھی زیادہ پانی نہ دیکھا تھا، اس لیے اس صاف ستھری خوبصورت ندی کو دیکھ کر میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ گاؤں کی عورتیں بھی واپس آ چکی ہوں گی، یا کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں میں پہنچنے والی ہوں گی۔ رستم جو کہ میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اس کے قریب بیٹھتے ہی میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ رستم کوئی جواب دیتا، اچانک ہی میرے قریب عجیب و غریب اور خوفناک شکلوں کے انسان نمودار ہوئے۔ دیکھنے میں تو وہ انسان ہی لگ رہے تھے۔ سب کے 2 پاؤں، 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، آنکھیں، ناک سب انسانوں ہی کی طرح تھا، لیکن ان کی شکلیں انتہائی خوفناک اور جسموں پر عجیب طرح کے لمبے لمبے بال تھے۔ میں تو اتنی عجیب اور خوفناک شکلوں کے لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ خوف کے مارے میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایک طرف مرد دکھائی دے رہے تھے تو دوسری طرف خوفناک شکلوں کی اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ رستم بھی خوفزدہ نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آدم زادی ہے، اور تم نے اس آدم زادی کو ندی کا پانی استعمال کرنے کی اجازت کیسے دی؟ یہاں تک کہ تم اس ندی کی سیر بھی کروا رہے تھے؟ ایک انتہائی لمبے اور خوفناک شکل والے شخص نے غصے سے رستم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رستم اس وقت بہت خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ لڑکی بہت مجبور تھی اور بیمار بھی تھی۔ اس کے گھر میں پانی کی اشد ضرورت تھی، اس لیے اس پر ترس کھاتے ہوئے میں نے اسے اس ندی سے پانی بھرنے دیا۔ رستم نے میری طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے جواب دیا، تمہیں اس بات کا علم ہے نا کہ سردار صاحب نے قبیلے کے تمام جنات کو انسانوں کی بستی کی طرف جانے سے سختی سے منع کیا ہے؟ پھر تم اس آدم زادی کو اپنے علاقے میں کیوں لے کر آئے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ سارا علاقہ اور اس میں بسنے والے تمام جنات تباہ و برباد ہو جائیں؟ وہی عجیب و غریب اور خوفناک شکل والا شخص رستم سے انتہائی غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، اور نہ ہی کبھی ایسا سوچ سکتا ہوں۔ رستم نے سر جھکا کر شرمندہ لہجے سے کہا، اگر تم ایسا نہیں سوچتے تو پھر سردار کے منع کرنے کے باوجود نہ صرف تم انسانوں کی بستی میں گئے بلکہ ایک آدم زادی کو اپنے ساتھ لے بھی آئے۔ کیا تم اس نافرمانی اور غلطی کی وجہ بتا سکتے ہو؟ وہ شخص تو انتہائی غصے میں تھا، کسی طرح بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے اس لڑکی پر ترس آ گیا تھا۔ رستم نے سر جھکا کر جواب دیا، تمہاری یہ غلطی ناقابل معافی ہے، تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ خوفناک شکل والے آدمی نے غصے سے کہا، میں اس آدم زادی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اسے یہاں تک لے کر آیا، ورنہ میں کبھی کسی آدم زاد کو جنات کی آبادی میں نہ لے کر آتا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ہمارے قبیلے میں سردار نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی جن بھی آدم زادوں کی بستی میں نہیں جا سکتا۔ رستم نے میری طرف دیکھتے ہوئے بے ڈر لہجے سے کہا، نہیں نہیں، میں تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تم جن ہو اور میں انسان، کیا کبھی جنات اور انسان اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رستم کی بات سن کر میں نے گھبراتے ہوئے لہجے سے جلدی سے جواب دیا، جی آدم زادی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آدم زاد اور جنات کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ مخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم ایک آدم زادی سے شادی کر لو گے
اور اسے اپنی دنیا میں لے آؤ گے۔ کسی انسان کے لیے جنات کے ساتھ زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے۔ خوفناک شکلوں والے آدمی نے رستم کو سمجھاتے ہوئے انداز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ انسان جنات کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ہمیشہ اس آدم زادی کے ساتھ رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا قبیلہ چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ فیصلہ کن لہجے سے رستم نے کہا۔ وہاں پر موجود تمام جنات، عورتیں اور مرد حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو نہ صرف تمہیں بلکہ اس آدم زادی کو بھی سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کمزور نازک سے آدم زادی کے لیے جنات کی سزا برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا، اور یہ جان کی بازی ہار جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار صاحب غصے میں آ کر تمہاری زندگی کے بارے میں بھی کوئی حکم جاری کر دیں، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارے قبیلے میں نافرمانی کی سزا صرف موت ہے، جو تم کر چکے ہو۔ خوفناک شکل والا آدمی رستم کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کسی کی سزا کو نہیں مانتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس آدم زادی کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیں، بلکہ میں یہ قبیلہ ہی چھوڑ دینا چاہتا ہوں اور اس آدم زادی کے ساتھ انسانوں کی بستی میں زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، پھر مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ رستم نے منت بھرے لہجے سے کہا، میں اس جن کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، انسان ہوں اور ہمیشہ انسانوں ہی کے درمیان رہنا چاہتی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ میں اور تم الگ الگ مخلوقات ہیں۔ خوفناک شکل والے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے رستم کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کتنی پرسکون اور پرآسائش زندگی دے سکتا ہوں۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے قبیلے، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ تم میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ جوڑنے سے انکار کر رہی ہو۔ رستم نے مجھے پرسکون زندگی کا لالچ دیتے ہوئے کہا۔ میرے انکار سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، لیکن اس حقیقت سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں؟ رستم کے دکھی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے دھیمے لہجے سے کہا، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہوگا، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ رستم نے انتہائی غصے سے کہا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے، تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ ابھی کچھ دیر میں سردار صاحب یہاں پہنچ جائیں گے اور تمہیں زندان میں ڈال دیں گے۔ اس لڑکی کو کس بات کی سزا دلوا رہے ہو؟ اسے جانے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے۔ خوفناک شکل والے آدمی نے رستم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے میرے گھر پہنچنے دو، میں دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہیں کروں گی۔ مجھے اس پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے پانی کا بندوبست کر لوں گی، بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اس خوفناک شکل والے شخص کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے منت بھرے لہجے سے کہا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں ان سب کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ایک بار پھر تم میری زندگی میں شامل ہونے کا وعدہ کرو، پھر میں سب کو دیکھ لوں گا، انتہائی بے قرار لہجے سے رستم نے کہا، جبکہ میں نے رستم کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں، میرے والدین میرے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ رستم کو نظر انداز کرتے ہوئے اس خوفناک شکل والے آدمی سے میں نے کہا، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ رستم نے دکھی ہوئے لہجے سے کہا، تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تم اور میں الگ الگ ہیں، کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے رستم کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا۔ وہ بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ میں ایسا بھی کہہ سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک نہیں، تم انتہائی نیک دل جن ہو، لیکن میری مجبوری بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور وہ میری خاطر اپنی زندگیاں برباد کر لیں گے۔ تمہیں اپنی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے، جہاں پر تمہارے والدین اور تمہارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہوں گی، تمہاری محبت ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گی، لیکن میں تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے میرے گھر واپس پہنچا دو۔ رستم کے دکھی اور بے بس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی بے بسی سے کہا۔ رستم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر رستم کوئی انسان ہوتا تو اس کی اس قدر محبت پر شاید میں ہواؤں میں اڑنے لگتی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں۔ خوفناک شکل والے آدمی نے مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر میں ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ پانی کے بھرے ہوئے برتن بھی میرے قریب رکھے ہوئے تھے۔ پانی کے برتن مخصوص جگہ پر رکھ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ رستم بہت اچھا اور نیک دل تھا، میں نے اس کی محبت سے منہ موڑا تھا،
اس کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے رستم کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ اسے چھوڑ دینا ہی ہم دونوں کے لیے بہتر تھا۔ میں نے رستم کے خوش رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ مجھے اس بات کی فکر نہ تھی کہ کل مجھے پانی بھرنے کے لیے بہت دور جانا پڑے گا۔ اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ میری وجہ سے رستم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس کے قبیلے والوں نے اسے معاف کر دیا ہوگا۔